अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा पाकिस्तान। पाकिस्तान में इस वक्त एक तरफ आप देखें अदलिया के हवाले से ये एक खुशखबरी तो आपको सुनाते चले। आज हमने देखा कि चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस बंदयाल साहब और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, अरसे के बाद नाजरीन देखा हमने कि दोनों मिले, मुस्कुराए और बड़ी अच्छी बात है। काश पाकिस्तान में सब मुस्कुराते रहें और तरीके से आगे बढ़ें तो क्या ही अच्छा हो, लेकिन बहरहाल ऐसा तो फिल वक्त नहीं है। कहीं गिरफ्तारियां हैं, कहीं कोर्ट के हवाले से नाराज़गियां हैं, कहीं हुकूमत के हवाले से सवालात हैं, और ये सब चीज़ें बहुत अहम हैं जिस पर बात करने की ज़रूरत है। कानून के हवाले से, कानून की बालादस्ती के हवाले से, और ये भी नाज़रीन बड़ी एक दिलचस्प बात है जो उभर के सामने आई है पिछले 2-3 दिनों में। जो मिनिस्टर हैं सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, उन्होंने 3-4 रोज़ पहले बड़ी डिटेल में बताया एक प्रोग्राम में कि जो मुज़ाकरात थे PTI के दरमियान और हुकूमत के दरमियान कि वो कितने करीब पहुंच गए थे इख्तिताम पर, लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान साहब ने उस वक्त चूज़ किया कि वो आगे न बढ़ें तो हालात किधर पहुंच गए। लेकिन और आज हमारे साथ मौजूद होंगे नाज़रीन फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ सेनेटर आज़ीज़ तारड़ साहब, ये हमें ज्वाइन करेंगे शॉर्टली। लेकिन उससे पहले हम ज़रा थोड़ा आपको बता दें कि आज हाई कोर्ट में बड़े अहम कमेंट्स दिए जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी साहब ने। ये शहजाद अकबर के भाई की गिरफ्तारी की हवाले से था, बाजियाबी पर केस था, तो उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर के भाई मुराद अकबर की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर पर समात के लोगों को ज़ाती वीडियो बना कर अपलोड कर देते हैं, लोगों की ज़ाती वीडियो बना कर अपलोड कर देते हैं, लेकिन चोर और डाकुओं को नहीं पकड़ते। और फिर 36 किलोमीटर के एरिया में अगर अमन और अमान का ये आलम है तो आप लोग फिर अपने घर चले जाएं। बड़ी सख्त बातें की हैं और अच्छी बात है कि हमारे साथ वी हैव नन अदर देन द मिनिस्टर ऑफ लॉ। उनसे बात करेंगे और पूछेंगे, उनसे बहुत सी बातें करने को हैं। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये फरमाइएगा सेनेटर साहब, पहले ज़रा इसी पर कर लेते हैं जो जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी साहब का कमेंट है। इसी हवाले से कल रात को जिब्रान नासिर को भी उठाया गया, उनकी बेगम ने वीडियो भी अपना अपलोड किया, मैसेज भी दिया, FIR भी कट गई कि वो वापस लौट रहे थे, खाने से घर जा रहे थे तो उनको उठा लिया गया। और अब सारा दिन यही है। उन्होंने कहा कि प्लेन क्लोथ्स में आए थे, एक वीगो में आए थे सफ़ेद में, और वो एक जर्नलिस्ट हैं वो भी अभी तक गायब हैं, इमरान रियाज खान। तो आप ये बताइएगा कि और आप का एक अपना रिकॉर्ड है, बात आप करते रहें जस्टिस की और रूल ऑफ लॉ की, तो ये किस तरह से ये एक्सप्लेन करेंगे मिनिस्टर साहब? जी, तो नाज़रीन की कॉल ड्रॉप करिए, उनसे भी बात करेंगे इस पे। लेकिन बहरहाल ये मामलात हैं जो अहम हैं। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि आज ये भी बात हो रही है कि जी जो नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब के हक में जो अमेंडमेंट आएगी लॉ में, तो उसका किस तरीके से फ़ायदा उठाया जाएगा। लॉ मिनिस्टर साहब ने हमें फिर से ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। ये फरमाइएगा, ये जो अभी बात कर रहे थे जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी साहब, तो उस पर आपका क्या कमेंट होगा? और इसी से जुड़ी हुई बात जो है कि और जो लोगों को उठा लिया जाता है रात को, सुबह के वक्त घरों के दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं, तो इसका किस तरह से, हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ? हेलो जी जस साहब, मैंने सारी सुन ली जी। मैं माजरत हूँ, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ तो इसलिए शायद वो लाइन में खलल आया। आपने बात कर रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स की, तो देखिए जहाँ तक तो ह्यूमन राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं, कोई दूसरी राय नहीं है कि वो हर शहरी का हक है और उनका जो उसकी पासदारी भी होनी चाहिए, उनका एहतराम भी होना चाहिए। लेकिन कोर्ट से ये एक इस्तदा ये भी हमेशा रही है कि कोर्ट्स को अच्छा लगता है कि अगर वो ऑर्डर्स पास करें, अगर वो जजमेंट्स दें, वो फैसले करें, क्योंकि ये जो कई दफा ये स्वीपिंग रिमार्क्स होते हैं इनसे मामलात सुलझते नहीं है
اخباروں کی سرخیاں تو بن جاتی ہیں لیکن معاملات آگے نہیں چلتے اور سلجھتے نہیں ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ظاہر ہے گورنمنٹ کا یہ کنسرن رہا ہے اور رہے گا۔ ہماری گورنمنٹ کا کم از کم کہ ایوری تھنگ ڈیلٹ ود ان اکارڈنس ود لا، اور کوئی ایسی انکانسٹیٹیوشنل یا کانسٹیٹیوشنل کام نہ ہو، لیکن باہر کیف 24 کروڑ کے ملک میں کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کہیں پہ کوئی صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، کہیں پہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی اور ادارہ تھا اور ایجنسی تھی، لیکن بائی اینڈ لارج یہ گورنمنٹ پالیسی ہے۔ آپ نے دیکھا 9 مئی کو اتنے خوفناک واقعات ہوئے، اس میں ریسٹرینٹ بھی شو کیا گیا پورے ملک میں، کہیں پہ مظاہرین کے خلاف جو روٹین روایتی طاقت کے علاوہ کوئی ایسی طاقت استعمال نہیں کی گئی۔ پچھلے 1 سال سے لائیو ایمونیشن وزیر اعظم شہباز شریف نے سختی سے منع کیا ہے کہ جہاں پہ مظاہرے ہو، جلاؤ گراؤ بھی ہو تو حد الوسع اس سے اجتناب کیا جائے۔ جہاں تک بات ہے جبران ناصر صاحب سے معاملے کی، وہ آج نوٹس میں آیا ہمارے بھی، اور اس میں وزیر اعظم صاحب نے بھی خصوصی ہدایات جاری کی ہیں، اور میں خود بھی باقی جو وزراء ہیں مریم اورنگزیب صاحب اور انس ثناءاللہ صاحب، اس کے لیے حکومت سندھ سے بھی فوری طور پر رابطہ کیا گیا۔ میرے خیال میں جو ممکنہ حکومتی امداد اور کوشش ہے وہ کی جا رہی ہے، امید ہے کہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچ جایا جائے گا۔ باقی عدالتوں کے احکامات ان کی عزت سر آنکھوں پہ، لیکن میں پھر بھی استدعا کروں گا کہ یہ جو سویپنگ ریمارکس ہوتے ہیں یہ کئی دفعہ ایک تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، دوسرا یہ اور زیادہ الجھاؤ میں چلی جاتی ہے چیزیں۔ جی اچھا، یہ ابھی آپ نے مئی 9 کے حوالے سے بات کی، تو جو اس وقت اچھی بات ہے کہ لوگوں کو ریلیز کیا جا رہا ہے، خواتین کو ریلیز کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعنی ایک یہ بھی دیکھا ہے منسٹر صاحب کہ جہاں جو مین کلپریٹ ہے اگر وہ نہیں پکڑا جاتا، یا مین کلپریٹ کیا جو مین سسپیکٹ ہے اس کو نہیں پکڑ سکتے، تو پھر اس کے گھر والوں کو پکڑے ہیں دروازے توڑ کے رات کو، یہ ان یوزول چیز ہے، یہ ہم نے نہیں دیکھی یہاں پہلے اس طریقے سے۔ حالانکہ بلوچستان کے لوگ تو کہتے ہیں آپ لوگوں کو آپ سمجھ آئیے ادھر، وہاں تو یہ پہلے ہوتا رہے، تو تھوڑا سا بیان کیجئے کہ لوگوں کو ایکسپلین کریں کہ یہ کیوں کر وہ کہیں کہ جی یہ بات صحیح ہے، جو بڑی ان یوزول بات ہے، پہلے نہیں ہوتی تھی یہاں۔ ہونا نہیں چاہیے نسیم صاحب، دیکھیے میں خود اس بات کے حق میں نہیں ہوں اور یہ بالکل قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اوور دا ایئر یہ رسمیں جو ہیں یہ ڈیولپ کی ہیں۔ پالیٹکس کے حوالے سے خواتین کا بڑا احترام تھا، بڑے بڑے سخت ادوار گزرے لیکن خواتین کے حوالے سے، لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے دور میں نہ صرف جو خواتین تھوڑی بہت سیاست میں تھی، چاہے وہ ہولڈر آف پبلک آفس نہیں تھی، مریم نواز صاحبہ کو جس طرح 2 دفعہ جیل میں ڈالا گیا اور جس وہاں پہ روا رکھا، اس کو کنڈیم کیا سختی سے، اور زرداری صاحب کی بہن کو۔ جی اس کے علاوہ دیکھیے کہ جتنے مقدمات ہوئے میاں شہباز شریف صاحب کی بیٹیوں کو اور ان کی جو ہاؤس وائف زوجہ ہیں جو بالکل گھریلو خاتون ہیں، ان کے بھی وارنٹ نکالے گئے اور چھاپے مارے گئے اور گھروں کے محاصرے کیے گئے، اور پھر انہوں نے بیلیں حاصل کی، وارنٹس نکلے۔ فواد حسن فواد صاحب کے کیس میں بھی ان کی منسٹر صاحب وہ تو غلط چیزیں تھیں، ان کو کنڈیم کیا۔ بات یہ ہے کہ اب تو مطلب اس کا ریپیٹ تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں نے تو خاص بالکل نہیں ہونا چاہیے، میں بالکل کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں۔ ہاں ایک بات ہے، جینڈر کے حوالے سے اگر آپ کرائم کمٹ کرتے ہیں تو پھر جینڈر کی شیلٹر نہیں وہ نہیں دیٹ از اگریڈ، جی بالکل اگریڈ ود یو، لیکن جو تھا پہلے کہ خواتین کے ساتھ کیا جیل میں کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، میرا خیال ہے یہ محسن نقوی صاحب نے اور گورنمنٹ نے، پرائم منسٹر سب نے یہ کہا کہ جی اس کو دیکھیں گے کہ خواتین کے ادھر ہوں جیل میں۔ اور لیکن جب شروع میں مئی 9 کے دن کی جو امیجز ہیں وہ بڑا غلط ہوا، اس کو بار بار کنڈیم کرتے ہیں ہم، دیر از نو کوسچن کہ اس طرح کی تنصیبات پر اٹیک کرنا ان ایکسیپٹیبل ہے، لیکن ادھر تو کافی فورس استعمال ہوئی خواتین کے حوالے سے۔ اب یہ بتائیے گا کہ اسی سے جو جڑا ہوا ایک سوال اٹھتا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، کیا یہ طے ہو گیا ہے کہ ان کو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی کیا جائے گا؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں مختلف منسٹرز یہ بات کہہ رہے ہیں، کیا از دیٹ اے ڈیسائیڈڈ پالیسی منسٹر صاحب؟
میں اس طرح وضاحت کر دوں یہاں پہ، بڑی ضروری میں سمجھتا ہوں. جو فورم آف ٹرائل ہے کسی بھی مقدمے کا، جی، یہ حکومت کا اختیار نہیں ہوتا، یہ بائی آپریشن آف لا ہوتا ہے. ٹھیک. اور وہ قانون جس ادارے کو، جس ایجنسی کو، جس اتھارٹی کو اختیار دے، اس ادارے، اتھارٹی میں، ایجنسی میں وہ اختیار استعمال کرنا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت میں جہاں تک تعلق ہے صوبائی حکومت کا، انہوں نے جو پرچے درج کر رکھے ہیں انسداد دہشت گردی کے اس جلاؤ کھڑاؤ پہ، اس میں عمران خان صاحب نامزد ملزم ہیں اور وہ قبل گرفتاری ضمانت پہ ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت لاہور سے. ٹھیک. اب اگر آرمی ایکٹ کے تحت ان کا ٹرائل ہونا ہے تو وہ وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کا اس سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک. وہ لیجسلیشن ہے 1952 کا آرمی ایکٹ ہے، اس کے سیکشن 2 کے تحت انہیں اختیار ہے کہ وہ سویلینز کو ٹرائی کر سکتے ہیں اگر سویلینز انوالوڈ ہیں ایسے کیسز میں جو کہ کورڈ ہیں سیکشن 3 اور سیکشن 7 آف آفیشل سیکرٹ ایکٹ، جس میں کہ پروہیبٹڈ پریمیسز کا ٹریس پاس اور وہاں پہ مس چیف یا اس کو مینج مینوور کرنا یا اس کو پلاٹ کرنا ہے. یہ ڈیسیژن کہ انہوں نے بھی ٹرائی ہونے ہیں یا نہیں، یہ اس ایجنسی کا کام ہوگا. اگر وہ 1952 کے ایکٹ کے تحت جو لوگ ٹرائی ہو رہے ہیں، ان کی جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے، جو ان کے افواج پاکستان کے ہی افسران ہیں، وہ یہ طے کرتے ہیں کہ جی آفٹر کلیکٹنگ ایویڈنس کہ یہ شخص جو ہے اس کا ٹرائل جو ہے 1952 کے ایکٹ کے تحت ہونا ہے یا نہیں ہوگا. اور جب وہ یہ طے کرتے ہیں تو اس کی حراست کے لیے پھر یا اس کو ٹرائل کے لیے لے جانے کے لیے وہ متعلقہ عدالت سے رجوع کرتے ہیں جہاں پہ دیگر کیس چل رہا ہو. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں بھی انہوں نے کوئی تقریباً پورے ملک بھر سے کافی ویسے وہ ریسٹرینٹ شو کر رہے ہیں. جی ہاں، وہ کوئی اس طرح صحیح بات ہے نہیں کر رہے. آج تک صرف ابھی تک 61 لوگ جو ہیں وہ ابھی تک انہیں وارنٹس ان کے جاری کیے گئے ہیں آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائلز کے لیے، آؤٹ آف مینی ہنڈریڈ آئی وڈ سے. جی، تو یہ جو ایک سوال اٹھ رہا ہے، مختلف تنظیمیں بھی کہہ رہی ہیں، لائرز بھی کہہ رہے ہیں کہ جی سویلینز کو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی کرنا کیا یہ درست ہے؟ کیا جو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کو لگتا ہے یہ درست ہے؟ آپ صحیح فرما رہے ہیں بالکل کہ ایگزسٹنگ لا ہے اس کے تحت آپ یہ ایک اویلیبل ہے اس طرح کی چیز، لیکن اس پہ کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی ہے کہ آپ کے پاس اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں، آپ ان کے تحت آپ ٹرائی کر سکتے ہیں سویلینز کو اسی حوالے سے. میں پھر ایک دفعہ کروں گا کہ گورنمنٹ پالیسی بالکل یہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا کیونکہ یہ ڈائریکٹ اختیار نہیں ہے، یہ صوبائی حکومتوں کا معاملہ ہے لا اینڈ آرڈر کا، اور وہی کرمنل کیسز کو رجسٹر بھی کرتے ہیں، ان کی پروسیکیوشن بھی کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں. لیکن اس سارے کے باوجود جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ گورنمنٹ پالیسی نہیں ہے کہ جی سارے لوگوں کا ٹرائل وہاں پہ ہو. یہ بائی آپریشن آف لا ہے. 1952 کے لا کے تحت اختیار جو ہے وہ افواج پاکستان کے اس جو جیک برانچ ہے اس کے پاس ہوتا ہے. وہ ایگزامن کرتے ہیں، پھر وہ اپنی انکوائری انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور اونلی دیر آفٹر دے اپروچ دا ریلیونٹ فورم اور کورٹس، اور وہاں سے وہ سویلین سائڈ سے لے کے جاتے ہیں. اس میں حکومت کا کسی قسم کا کوئی کیبنٹ اپروول ڈس اپروول نہیں انوالوڈ، کیونکہ جو فوجداری پروسیکیوشن ہے نا وہ ایک انڈیپینڈنٹ سبجیکٹ ہے، اس میں انتظامیہ مخل نہیں ہوتی. جی وہ بائی آپریشن آف لا ہی ہونا ہے. اس میں میری آپ کی کسی کی چوائس نہیں ہے سمیت وزیر اعظم کے کہ یہ فلاں پہ لے جاؤ، یہ فلاں پہ لے جاؤ. ٹھیک، وہ جیک برانچ کرے گی ڈیسائیڈ. ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا، سوری معلوم نہیں لا کے حوالے سے آپ کو آج جسا بھی ہمیں یاد آ رہے ہیں، کیونکہ مبارک کو آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ کے اندر کچھ ماحول بہتر ہو گیا ہے؟ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، وہ جو انہوں نے سائن کر دیا لا بھی، اور میرا خیال ہے بڑے پازیٹیو کامنٹس بھی آئے جب پریزیڈنٹ صاحب نے آپ نے ایک لا کچھ امینڈ کیا جو پریکٹس آف پروسیجرز کا ہے، جس کو ویلکم بھی کیا ہے سپریم کورٹ میں. ایسی بات ہے سینیٹر صاحب؟ دیکھیے وہاں کا موسم جو ہے وہ میرے خیال میں مونسون والا ہے.
جی وہ کبھی بہت حسین ہو جاتا ہے، کبھی بہت گڑبڑ ہو جاتا ہے، جی لیکن ون شوڈ ہوپ فار گڈ. اور بینگ اسٹوڈنٹ آف لا میں تو یہ کہوں گا کہ وہاں پہ بھی جو پرانی اچھی روایات ہیں سپریم کورٹ کی کہ جو اس طرح کے اہم نوعیت کے مقدمات ہوتے ہیں انہیں یا سینئر ترین جج صاحبان سنتے یا وہ لارجر بینچ بھی بنتے تھے تو ایک ترتیب میں بن جاتے تھے، پہلے 5 یا پہلے 7 جج صاحبان. اگر فل کورٹ کسی ایسے معاملے میں جس میں بننی چاہیے، اب جیسے دیکھیے جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے وہ 20, 22, 25 سال سے بار کاؤنسل، بار ایسوسی اس کو کہہ رہی تھی، پرپوز کر رہی تھی بالکل کہ اس کو آپ بنائیں بن گیا. اب جب لا کو سسپینڈ کیا جا رہا تھا تو اٹارنی جنرل نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو 1989 والا ہمارا کیس ہے اعتزاز احسن کیس، اس میں 11 ممبر بینچ ہے. انہوں نے کہا کہ جو لا ہے اس کو آپ سسپینڈ نہیں کر سکتے، نو اسٹے آرڈر کین بی ایشوڈ اگینسٹ لیجسلیشن. اب اگر آپ پھر 7 یا 8 ممبر کے بینچ میں آپ اسٹے کریں گے اور کہیں گے کہ ابھی بل ہی ہے تو اس کو روک دیا جائے تو اس پہ پھر اس طرح کی بحث شروع ہو جاتی ہے، انگلیاں اٹھتی ہیں. عدالت کے تقدس اور تقریم میں فرق پڑتا ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا آپ کور کرتی رہی ہیں NRO کیس جو مبشر حسن صاحب کا کیس تھا، وہ 17 جج صاحبان ساری سپریم کورٹ بیٹھی اس میں، لیکن انہوں نے کہا کہ لیجسلیشن جو ہے وہ آرڈینری جائے گی پارلیمنٹ کی جانی چاہیے. بالکل. تو وہ یہ ساری چیزیں ہیں میرے خیال میں ہمیں جو پرانی پریسیڈنٹس ہے اور جو رسم رواج ہے عدالتی امور کو سر انجام دینے کا، اس کا پاس ضرور کرنا چاہیے. اور میں آئی ایم این آپٹمسٹک، میں یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ چیزیں سمجھیں گی. جی اچھا یہ بتائیے گا ویری کوئکلی بفور وی گو ٹو بریک کہ جو آڈیو لیکس کی آپ نے کمیشن بنائی اس پہ دیکھا ہم نے کہ مختلف چیزیں ہو گئی. ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار نے MS کیوریز جو ہے ان کو اپوائنٹ کر دیا، جس میں اعتصاص صاحب بھی ہیں، رضا ربانی صاحب بھی ہیں اور بھی ہیں، میرا خیال ہے مختوم علی خان صاحب بھی ہیں. دوسری طرف سپریم کورٹ نے بھی کچھ اسٹے دے دیا اور مظاہر نقوی صاحب کا وہ کہا کہ جی شروع ہو جائے اس میں جوڈیشل کمیشن میں. تو یہ بہت سی چیزیں اس میں دیکھ رہے ہیں ہم کہ جو آپ کی کمیشن ہے اس سے ہٹ کے اب ایکشن ہو، یعنی کہ معاملات آگے بڑھیں. تو آپ کا یہ کہا جا رہا ہے کہ GIT بنانے والے ہیں آپ، یہ درست بات ہے کہ یو آر تھنکنگ آف گورنمنٹ از تھنکنگ آف اے GIT آن دس ایشو؟ میرے خیال میں یہ ابھی بہت میرے خیال میں یہ کوئی میرے تو ایسی کوئی چیز نوٹس نالج میں نہیں ہے. البتہ مجھے یہ معلوم ہے کہ جو کمیشن بنایا گیا اس سے بہتر اور ہائی پاورڈ کمیشن جو ہے وہ اس معاملے پہ نہیں بنایا جا سکتا تھا، کیونکہ چیف جسٹس صاحب کے فیملی ممبرس کی بھی کچھ ایسی چیزیں تھیں، ان کی گفتگو تھی، ان کے بارے میں گفتگو تھی. سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج کو یہ ذمہ داری دی گئی اور جو 2017 کا ایکٹ ہے وہ حکومت کو پوری طرح سے یہ پاورز دیتا ہے اور اس کے تحت بہت سارے کمیشن بنے بھی کہ وہ کسی بھی جج معزز جج کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ رواجن چیف جسٹس صاحب سے کہا جاتا ہے لیکن آپ بتائیے نا کہ اگر چیف جسٹس صاحب کے اپنے متعلقہ انکوائری ہونی ہے تو کیا ٹرانسپیرنسی یہ ریکوائر کرے گی کہ پھر انہیں کو کہا جائے کہ وہ انہوں نے یہ کہا نا کورٹ میں، انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اس میں نہ ڈالتا. لیکن یہ جو جسٹس بابر ستار نے سوال اٹھا دیے بڑا بنیادی کہ جی نمبر 1 کہ اس کو ریکارڈ کون کرتا ہے اور یہ کہ اگر اس طرح ریکارڈنگ ہو وچ از ناٹ اکارڈنگ ٹو لا تو کیا وہ استعمال ہو سکتی ہے، یہ بھی تو سوال اٹھ کے. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ GIT آپ بنانے کا نہیں سوچ رہے، از دس کریکٹ؟ نہیں، میں آئی ہیو گریٹسٹ ریگارڈ فار جسٹس بابر ستار. ہم نے اکٹھے کام کیا ہے، ہم نے بار میں سول سوسائٹی کے حوالے سے ہیومن رائٹ سائٹ پہ بڑا اکٹھا کام کیا ہے. میں ان سے بھی یہ توقع رکھتا ہوں کہ کیونکہ یہ کمیشن کے مینڈیٹ میں ہے یہ ساری باتیں. آپ اگر TOR پڑھیں تو آئی بلیو اٹ از ایٹ نمبر 6 اور 7 ایگزیکٹلی جو باتیں وہ کر رہے ہیں. یہ حکومت جب کمیشن بنا رہی تھی تو ان کے ذہن میں تھی یہ باتیں. اور میرے خیال میں نوئنگ سینئر پیونی جج ان دا سپریم کورٹ جو ان کی پہلے کمیشن رپورٹس رہی ہیں آج تک، 2 بڑے کیسز میں انہوں نے کمیشن کی سربراہی کی اور وہ سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے کتنی شفاف تحقیقات کی. تو میرے خیال میں باقی کورٹس کو ریسٹرینٹ شو کرنا چاہیے تھا. سپریم کورٹ کے لیے بھی کیا ہی اچھا ہو اگر وہ اس کو جوڈیشل سائڈ پہ ڈیل کرنے کی بجائے
بڑے پن کا مظاہرہ کریں اور کمیشن کو آتھورائز کریں، وہ اس پہ کارروائی چلائیں. میرے خیال میں اس میں بہتری ہے، اس میں ادارے کی بہتری ہے، اس میں لوگوں کی بہتری ہے، جن لوگوں کے بیچ میں باتیں ہیں. اور جو آپ بات کر رہی ہیں جس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بات کی کہ یہ ہو کیسے رہا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں، کون کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے TORs میں ہیں. تو یہ ہائی پاور فیکٹ فائنڈنگ ریٹ پٹیشن میں آپ یہ تحقیقات نہیں کر سکتے، بیکاز یو کانٹ انٹر انٹو فیکچوئل انکوائریز، آپ کا ڈومین نہیں ہے. تو وہ اپنے ڈومین سے نکل جائیں گے. یہ کمیشن ہی یہ چیزیں ڈٹرمن کر کے ایک مفصل رپورٹ دے سکتا ہے. کاش کہ ہم نے یہ صبر اور حوصلہ ہو کہ ہم چیزوں کو ہونے دیں اور اس کے بعد یہ باقی سارے معاملات. جی صبر اور حوصلے کی بڑی ضرورت ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین، ہم منسٹر صاحب سے کہیں گے کچھ معاملات آج کے حوالے سے، یعنی نواز شریف صاحب کے حوالے سے ان جو کیس پہ اپیل انہوں نے کرنی ہے، واپس کب آئیں گے، کیا پلڑا وہ برابر ہو گیا ہے، کیا ایوری تھنگ از لیول پلئنگ فیلڈ، واٹ ول ہیپن نیکسٹ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ریپڈ فائر ود دا فیڈرل منسٹر سینیٹر نذیر طاہر صاحب. طاہر صاحب بس ٹائم کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. ذرا یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب نے جو اپنی ریویو فائل کرنا تھا، اپیل فائل کرنی تھی، یہ جو پاناما کیس کے تحت نااہلی ہوئی ہے، تو اس پہ آپ ذرا کچھ ٹائم لائن بتائیں. سب کہتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یو نو آل دا فیکٹس آن دس. بہت شکریہ جنید جی. بالکل، وہ دیکھیں اس کا ایک لیگل کورس ہے اور اس کے لیے نیچرلی ایک مشاورت کے بعد وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے. ان کی لیگل ٹیم میں جو انہوں نے ٹائم لائن طے کرنی ہے، تو وہ ابھی فی الحال تو فوری طور پہ کوئی ایسی چیز تیار نہیں کی گئی، لیکن ہی ہیز اے رائٹ، وہ جب بھی مناسب سمجھیں گے وہ فائل کی جا سکتی ہے. منسٹر صاحب، لگتا یہ ہے کہ یا تو نواز شریف صاحب کو وہاں کا موسم بڑا پسند ہے، یا ہی لائکس دا کینٹکی فرائیڈ چکن ہے، کیونکہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی ڈیسائیڈ کریں گے، ابھی سوچیں گے. سر یہ تو پتا ہے سب کو کہ یہ ہونے والا تھا. میں ان کے بہاف پہ آئی ایم ناٹ آتھورائز کہ میں ابھی بتا دوں کہ جی یہ 2 ہفتے بعد ہے یا 3 ہفتے بعد ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں، میں آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اسے پریولیج کمیونیکیشن بھی کہہ لیں گے، جو سائنس کا کوئی ایک رشتہ ہے جی، وہ بھی میں کیونکہ ان کے معاملات دیکھتا رہا ہوں جی، تو ابھی ان کی لیگل ٹیم جو بھی ڈیسائیڈ کرے گی، آئی شوڈ ناٹ انکوائر کہ جی آپ ابھی بتائیں اور آپ پھر اسے نہیں. لیکن ناظرین تو چاہیں گے نا کہ اندازہ تو انہیں ہو کہ کب آئیں گے واپس، بیکاز وہ لیڈ کریں. میاں صاحب انشاءاللہ کیمپین کریں گے TMLN کی انشاءاللہ العزیز. وہ اپنے باقی جو ان کے ہیلتھ ایشوز تھے وہ چیزیں بھی کافی بہتر ہیں، ان کو وہ اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیمپین وہ لیڈ کریں گے انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے، کیمپین لیڈ کریں گے. تو کیمپین لیڈ کرنے سے جڑا ہوا سوال کہ الیکشنز جو ہیں اس پہ کچھ یہ قیاس آرائیاں کہ جی اکنامک ایمرجنسی ہو جائے گی، سال بھر کا ایک اور میعاد مل جائے گی، کچھ کہہ رہے نہیں جی ٹائم پہ ہوگا. تو آپ کیا کہیں گے ایز پارٹ آف دا کیبنٹ؟ ایسی کوئی کسی قسم کی کوئی تجویز نہیں ہے اور ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. 12 اگست کو اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی. اللہ تعالیٰ اس ملک پہ خیر رکھے، حالات بالکل ٹھیک رہیں انشاءاللہ العزیز. آئینی مدت پوری کر کے حکومت جو ہے وہ رخصت ہوگی. اس کے بعد قانون اور آئین کے مطابق کیئر ٹیکرز آئیں گے. ان کے پاس 60 یا 90 روز ڈیپینڈنگ اپون کے کس طرح سے جو ہے وہ گورنمنٹ جاتی ہے وہ ٹائم ہوگا. اور میں تو بالکل بڑا مثبت سوچ رکھتے ہوئے جی اکتوبر جو ہے 2023 وہ الیکشن کا مہینہ ہے، انشاءاللہ العزیز الیکشن ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ہم یہ تو ایکسپیکٹ کریں کہ کیا اگلی گورنمنٹ نیشنل گورنمنٹ آئے گی؟ آپ کے ایک سینئر منسٹر خواجہ آصف صاحب نے کہا کل کہ یہ آپ اگلی حکومت کو بھی نیشنل حکومت آپ سمجھ سکتے ہیں شاید آ جائے. تو اس پہ کوئی بات چیت ہوئی ہے یا بالکل یو وڈ رول اٹ آؤٹ، یا یو وڈ سے کہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں، سیاست میں کچھ بھی رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے بدلتی صورتحال کے ساتھ. اور ایز اے سنسیئر ایک پاکستان کی
شہری ہونے کی اور ایک اچھا پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کے چیلنجز کا اس وقت ہمیں سامنا ہے جی وہ چاہے سماجی ہوں، چاہے معاشی ہوں، چاہے معاشرتی ہوں، یہ وقت ہے کہ قوم کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. اور ایسے میں اگر ایک اچھا پولیٹیکل الائنس جو ہے ایک آل انکلوسو بنتا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ ایک اچھی تجویز صاحب کے سوچ میں ہے اگر ایسی بات تو بالکل یہ ہو سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے پالیٹکس میں ساروں نے اپنے اسٹیکس دیکھنے ہیں، سیاسی جو مفادات ہوتے ہیں وہ بھی سامنے ہوتے ہیں، آپ کی پرائرٹیز اپنی ہوتی ہیں پارٹیز کی. بالکل کسی حد تک ان کے جو مینیفیسٹو ہیں ان میں کئی دفعہ اختلاف آتا ہے، لیکن آپ وسیع تر ملکی مفاد میں اگر دائیں اور بائیں بازو کی جماعتیں، اور یہ ایک دفعہ نہیں یہ کئی دفعہ ہوا ہے کہ ایکسٹریم لیفٹ پہ کھڑی جماعتیں اور بالکل رائٹ ونگ کی جماعتیں کولیشن بناتی ہیں، جو کہ آج کل بھی ہے، جی جو ہمارے بلوچ اتحادی اور جمعیت علماء اسلام اور پیپلز پارٹی نون لیگ تو ذرا ماڈریٹ ہے بوتھ سائڈ، لیکن کچھ ایسے سٹانسز ہیں پارٹیز کے جو اس کے باوجود وہ اکٹھے بیٹھے ہیں اور یہ کولیشن چلا ہے. ابھی آپ نے کوئی ڈیسیجن نہیں لیا، آپ یہ فرما رہے ہیں؟ اٹس ٹو ارلی ہے، ٹو ارلی. ٹھیک ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. آپ نے سنا سینیٹر نذیر طاہر صاحب سے تھنکنگ آن میجر ایشوز جو کا تعلق جن کا ہے قانون سے. اور اب ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے ایک جو پاکستان کے موسٹ ایکسپیرینسڈ ہیں رپورٹر جو سپریم کورٹ سے رپورٹ کرتے ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ یہ ہوا کیا آج. بڑی اچھی بات ہے جو دو ٹاپ موسٹ ججز آف دا سپریم کورٹ ساتھ کھڑے تھے. دے ور اسمائلنگ. کیا اچھا شگون ہے. آگے بھی اسی طرح چلے گی بات. جھگڑے کیا پیچھے چھوڑ دیے. اسٹے ود اس آفٹر دا بریک.